सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी एंड हमारे जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। ये जूनियर तज्ज़ियाकार का जो टाइटल है ये इनकी रिक्वेस्ट पे ही है, बट आई थिंक यूर अ प्रीटी लाइक अ सीनियर एनालिस्ट। नहीं, अभी सीनियरिटी नहीं दी, अभी नहीं। और क्राइटेरिया क्या होता है सीनियरिटी का? 2 प्लॉट CDA, 2 LDA और 2 DHA। और सर Okay. रूडा रूडा में All भी senior journalists अब तो and रूडा- analysts have these. Okay, आप done. चाहते हैं कि तमाम जो फहरिस्त है ये प्लॉटों वाली सोसाइटीज़ की उसमें आपका एक एक तो हो। चले एटलीस्ट, चलो मैं तो जूनियर में भी नहीं आती। अच्छा चले ये खबर की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इस वक्त कंसर्निंग न्यूज़ है फॉर PTI के जो इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो खड़े हो रहे थे इलेक्शन में। अपेरेंटली अभी भी जो रिज़र्व सीट्स के बारे में जो मामला है वो भी फिगर आउट नहीं हुआ। ECP इज़ स्टिल देयर इज़ नो क्लैरिटी कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि अब SIC से अब वो नेशनल असेंबली में पार्ट लेंगे, क्या उनको रिजर्व सीट्स मिलनी है नहीं मिलनी, देयर इज़ नो क्लैरिटी। आई बिलीव प्रोविंशियल असेंबलीज में भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ECP को पता ही नहीं कि क्या करना है और कैसे करना है और यूँ कह रहे हैं। वो ECP ने कल या परसों गालबन जो जारी किया एक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर तमाम रिज़र्व सीट्स की डिटेल्स थी और उसमें जो जो अलॉट की गई थी उनको बाकायदा तौर पे बताया गया था इतनी जीते हैं तो इतनी रिज़र्व सीट फलाना। जो एक अच्छी चीज़ उसमें यह है PTI के लिए कि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं क्योंकि वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से हैं SIC, सो उनमें उनको ऐड तो कर दिया, लेकिन उसके आगे जो रिज़र्व सीट्स वाला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है स्टिल पेंडिंग बिफोर कमीशन। वो अपनी ही बात कर रहे होंगे, आई एम अज्यूमिंग वही आजकल तो एक ही कमीशन है सर, इलेक्शन कमीशन है। तो पंजाब की हद तक और सिंध की हद तक अलबत्ता क्लैरिटी आ गई है। जो 74 टोटल सीटें हैं रिज़र्व पंजाब के अंदर, उसमें 66 वेमेन और 8 माइनॉरिटीज़ जो है, जिसमें 36 जो हैं PMLN ले चुकी है ऑलरेडी। सिंध के अंदर जो सीटें हैं उसमें से 20 वेमेन सीट्स जो हैं पीपल्स पार्टी को मिल चुकी हैं और 6 माइनॉरिटीज़ पीपल्स पार्टी ले चुकी है। उसके अलावा KP अभी हमें मुतवक्के वहाँ से क्या आने लगा है। उसके अलावा बलूचिस्तान और ऑब्वियसली नेशनल असेंबली की हद तक भी अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि वहाँ का सेशन जो है वो अभी थोड़ा सा टाइम है उसके अंदर होने में। सो PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हाँ, जो अब टेक्निकली अब SIC के थ्रू मतलब अब वो SIC के थ्रू। अच्छा, तो इसमें हमें ना थोड़ा सा इस सारे इशू को अगर डिस्कस करना है तो कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, वो हमें लेना पड़ेगा। इलेक्शन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 215 है वो इस चीज़ की तफसील बयान करता है, लेकिन और उस 215 के तहत जो किया गया, जो उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, वो भी उसके ऊपर भी बहुत लोग डिवाइडेड हैं। और असल में PTI की जो लीगल टीम है उनके ऊपर तब भी तनकीद हो रही थी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया कि बल्ला लेना जायज़ है और कि जी उन्होंने उसको आर्ग्यू ठीक तरह नहीं किया और उसके साथ साथ वो बल्ला ले लिया गया उनसे। अब मसला ये है कि ये जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला है वो भी इधर ही डिस्कस होता है, लेकिन इस एक्ट के अंदर एक किस्म की एक क्लैरिटी नहीं है कि इसको वाज़े तौर पर डिस्कस नहीं किया था रिज़र्व सीट्स वाले मामले को। वो एक इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इस एक्ट की उसके भी टेल एंड के अंदर जाके रिज़र्व सीट्स का मामला है जो हल्का सा डिस्कस किया जाता है। इसलिए ECP का ये कहना कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में क्या करना है, वो एक हद तक जायज़ है कि उनको वाकई में जब ये कानून साजी हो रही थी और ये लिखा जा रहा था तो उसके ऊपर इस चीज़ पर तवज्जो ही नहीं थी। सो इसका बेनिफिट तो PTI को मिलना चाहिए कि जी इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। अब वो उनकी कानूनी टीम जो है वो इस चीज़ को बेहतर देख सकती है कि किस तरह इसको लेके आगे जाना है। अलबत्ता अभी तक एज इट स्टैंड्स उनकी पंजाब की हद तक जहाँ पे उनके पास बहुत सीटें हैं, नेशनल असेंबली की हद तक जाके उनके पास बहुत सीटें हैं और KP ऑब्वियसली जाके बहुत सीटें उनके पास वहाँ पे भी हैं। बलूचिस्तान और सिंध अलहदा हो गया, वहाँ पे रिज़र्व सीट्स इनको बहुत ज़रूरी चाहिए क्योंकि हमने जैसे अपने माजी की शोज़ में भी डिस्कस किया कि उनको अपोजिशन का अब मूड बन रहा है उनका। अब बाकी मामला जो है हमें नज़र आ रहा है कि वो इतनी जल्दी नहीं हल होने वाले, तो उनका वाज़े रास्ता जो PTI का नज़र आता है वो ये कि वो अपोजिशन एक तगड़ी अपोजिशन करेंगे और रिज़र्व सीटों के साथ वो मज़ीद एक तगड़ी अपोजिशन बन जाते हैं। लेकिन आया ये उनको मिलती हैं नहीं मिलती, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है।
دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کو ایونچولی مل جائیں گی, شاید فوری طور پہ نہ ملیں, لیکن اس سے سچویشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں اگر ان کو آپ فوری طور پہ دے بھی دیں ریزرو سیٹیں تو حکومت تو نہیں بنا سکتے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اور کے پی میں اگر آپ فوری طور پہ نہ بھی دیں تو حکومت تو انہی کی ہے نا, سو سچویشن نہیں بدلتی. اچھا, یہ اسمال وکٹریز ہوں گی جو کہ آپ along دا وے دیکھتے جائیں گے کہ ان کو ملتی چلی جائیں گی. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ 2013 کے ٹرائیبیونلز کے فیصلے آج تک نہیں آئے. اچھا, اب وہ ظاہر ہے پوری دنیا کی نظریں یہاں پہ ہیں, اب ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, فیصلے تھوڑے سے جلد دینے پڑیں گے, یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ جیسے جیسے حکومت نے ان پاپولر ہونا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حکومت بہت برا پرفارم کرے گی, بات صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی پاور میں آ جاتی ہے تو وہ ان پاپولر ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ جتنا مرضی اچھا کام کر لے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جس طرح کے معیشت کے چیلنجز سامنے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی ابھی جیب سکویز ہونی ہے. جس طرح سکویز ہونی ہے تو لوگوں کو عوام کو خوش کرنے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ اسمال وکٹریز دی جائیں گی کہ پہلے اچھا جی وہ دیکھیں اپوزیشن پارٹی جو تھی اس کی ہم نے ریزرو سیٹیں کر دی ہیں, اچھا جی ان کا آپ دیکھیں اگر یہ بھی نہ ملی تو پھر دین obviously ہم نے دیکھیں ان کا سمبل واپس کر دیا ہے, اچھا دیکھیں جی ہم نے ایسا کرتے ہیں کہ فلانا حلقہ کھول دیا ہے. سو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اسمال وکٹریز ہیں جو کہ وہ آہستہ آہستہ ان کو ملتی چلی جائیں گی. سو دے شوڈ ہیو دیئر ہیڈز اپ اینڈ مطلب ہیڈ اپ اینڈ ڈو وٹ دے آر ڈوئنگ. مطلب ویسے بھی کوئی چیز اگر آؤٹ رائٹ جو ہے وہ انلیگل یا ان لافل نہیں ہے, اگر وہ ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ ایسا ہو نہیں سکتا تو ٹیکنیکلی تو اٹس الاؤڈ. اصل میں اس ایکٹ کے اوپر ہی ڈبیٹ آج کل جو ہے ساری مطلب لیگل کمیونٹی میں تو یہی چل رہی کہ یہ ایکٹ کے اوپر مزید اٹس ناٹ دیٹ کمپریہنسو, مطلب اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اب وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مسئلے آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ مستقبل میں یہ نہ ہو. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں تھوڑا الٹا ہے, وہ کہتے ہیں یار کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کو رہنے دو تاکہ آگے جا کے اس کو استعمال بھی کیا جائے. اس وقت لیکن آپ جب کوئی بھی ایکٹ کا سیکشن پکڑتے ہو انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے ایز اے جوڈیشل, مطلب اگر آپ جج ہو آپ نے سوچ سمجھ کے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے, پھر ٹیک یور ٹائم. ایسے تو نہیں نا آپ ڈیسیجنز پاس کر سکتے. ویسے تو قاضی بھائی عیسیٰ نے تو اس کا ڈیسیجن بہت جلدی دیا تھا, انہوں نے تو انٹرپریٹیشن کا کوئی اتنا ٹائم نہیں دیا, نہ انہوں نے تنقید کی الیکشن کمیشن میں, انہوں نے کہا بلہ لینا تو لینا لے لو. اسی کے لیے تو قاضی بھائی عیسیٰ صاحب پہ بھی اس چیز پہ تنقید ہوئی تھی کہ اس کے اوپر انہوں نے لائرس کو بلیم کیا پی ٹی آئی کے کہ آپ کا کیس زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا, ای سی پی کا زیادہ اسٹرانگ تھا اور بلہ لے لو. تو اگر وہ کرنا چاہتے انٹرپریٹ 215 کو اور تمام الیکشن ایکٹ کے اندر کہ جی یار یہ کلیئرٹی نہیں ہے تو وہ تب کر سکتے تھے. بٹ دیٹ واز ناٹ براٹ بیفور دا کورٹ. کورٹ کے سامنے مسئلہ کیا یہی مسئلہ تھا کہ بلے کے نشان لینا ان سے, اور ایگزیکٹ پوائنٹ کیا تھا جس پہ ایکچولی میں ڈسکشن ہو رہی تھی, وٹ واز دا بلہ لینا ان سے, نشان کیوں لیا, اور وہ اپیل کر رہے تھے اس کے اوپر. انٹرنل الیکشنز نہیں ہوئے تھے, انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تھے, اور بیسیکلی دیٹ واز ڈسکرپنسیز تھی, شاید ہوئے تو تھے, یہ پوائنٹ تھا جس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اٹ وازنٹ اباؤٹ کہ ویدر اے پارٹی جس کا ایک سمبل لے لیا جائے کیا وہ پھر کنٹیسٹ کر سکتا. چلے سمبل کیا اس بیس پہ لیا جا سکتا ہے. دس واز ناٹ براٹ بیفور دا کورٹ. دا میٹر بیفور دا کورٹ واز کہ کیا ان کے الیکشنز ہوئے کہ نہیں ہوئے. سو یہ بہت میٹر کرتا ہے. الیکشنز نہیں ہوئے, الیکشنز غلط ہوئے, اس وجہ سے الیکشن سمبل لے لینا چاہیے. ہاں, سو یہ تو ڈیسیجن کے بعد آپ ایک اپیل کرتے ہو نا کہ اچھا یہ سمبل اس کی بنتا نہیں ہے کہ آپ اس کو. سمبل تو چھن گیا نا, سمبل چھن گیا, بغیر سمبل کے الیکشن ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سمبل پہ لڑکے نہیں آئے, آزاد لڑکے آئے ہیں, ان کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. ہاں, سو بات پھر وہی ہے کہ مطلب ظاہر ہے اتنے قابل ججز ہیں, مطلب وہ 3 5 7 کوئی پینل بن جاتا ہے تو وہ تو مطلب اس میں کتنا کو ٹائم لگ سکتا ہے فیصلہ کرنے میں کہ جی یہ ان کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے, یا کس حساب سے ملنی چاہیے. وہ ایس آئی سی کو ملنی چاہیے. اگر بلہ یہ 3 تاریخ کو کہتے ہیں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تھا نا کہ کیا آپ کی جو ای سی پی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کے علاوہ کیا وہ ایک جوڈیشل باڈی بھی ہے کہ نہیں ہے, کیا وہ ڈیسیجنز لے سکتی ہے اس طرح کے کہ خود انٹرپریٹ کر رہی ہے ایکٹ کو کہ نہیں کر رہی. یہ بھی میٹر آیا تھا اسی کیس کے اندر کہ اچھا کیا ہم ان کو یہ اتھارٹی دینا چاہتے ہیں. اب دس از اندر کوسچن رائٹ ناؤ کہ وہ تو دے بھی دیں. سو اب وہ ہے یا نہیں ہے, اگر وہ ہے بنتی ہے تو ظاہر ہے وہ جب جو بھی فیصلہ دیں گے اس پہ وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے, جو بھی یہ اگریو پارٹی ہوگی. پنجاب کی حد تک ویسے فرق تو نہیں پڑتا, آپ نے ٹھیک پڑھا, لیکن اگر پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں اس حساب سے ملتی جس حساب سے شاید نون لیگ کو ملی ہے, باقی کو ملے, تو ان کو تقریباً 27 سیٹیں ملتی ہیں, 24 ویمن اور 3 مائنورٹیز کی. تو پنجاب کے اندر اگین اگر تو اس وقت پی ایم ایل این اپنی ریزرو سیٹیں لے کے انہوں نے حلف اٹھائے باقی صاحب نے, اور پی ٹی آئی نے نہیں اٹھائے,
تو اس وقت وہ ایک اتنی بڑی اپوزیشن نہیں ہے. فرض کریں یہ 27 سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں, پھر وہ بہت تگڑی اپوزیشن ہے پنجاب کے اندر بھی, جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہ اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی مریم نواز صاحبہ کے لیے. سو ایون نیشنل اسمبلی کے اندر بھی جب وہ دیکھیں, اب تو دیکھیں تقریباً پیرٹی پہ آ گئی ہے نیشنل سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں صرف اتنی سی چیز کرنے کے لیے کہ سر کو پتنی 25 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی صرف فیصل آباد ڈویژن سے, جو جھکتے لگا دینی ہے نا انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کم ہو کے بھی, وہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی. ضروری ہے ان کا بیٹھنا. اچھا اصل میں اس میں چلیں یہ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو قانون کا رستہ اختیار جو قانون کرے گا اس کے اندر ان کو جیسے الیکشن کمیشن چیزیں دیتا ہے وہ دے. ماضی میں ہم نے البتہ مطلب یہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیوریبل نہیں ہے پی ٹی آئی کی ٹورڈ. سو یہ معاملہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ آگے چلے گا, آگے جائیں گے چلو یہ لے لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے, اور میرے تو خیال میں وہ چاہیں گے کہ ان کی اپوزیشن جو ہے وہ ہلکی رہے, بھاری نہ رہے. سو اس لیے اس معاملے کو وہ آگے لمبا چلائیں گے, ہوپ فلی نہ چلائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی انٹرنل جو سیاست ہے اس کے اندر ایک پرابلم, نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے. کل کے دن ہم نے بات کی کہ ان کے انٹر پارٹی الیکشن 3 تاریخ کو ہیں, ابھی بس آنے والی, اور اس کے اندر علی ظفر صاحب جو ہیں, بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں, ان کو انہوں نے نامزد کیا ہے ایز دا نیو چیئرمین, اور وہ بیرسٹر گور کو ریپلیس کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے تھوڑی ہچکچاہٹ کا انہوں نے دکھایا اپنی طرف سے کہ شاید وہ اس چیز کو نہیں کرنا چاہتے. اب وہ نہ کرنے کی جو ان کے جو وجوہات ہیں وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں وہ وجوہات جو ہیں ابھی ڈسکس کرتے ہیں. آئی بلیو علی کے کافی کنسپریسیز ہوئیں گی اس کے پیچھے تو, بٹ اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ول فردر ٹاک آن دس سبجیکٹ. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو بولو جناب. بریک سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ سینیٹر علی ظفر ہیز بن ہیزیٹنٹ ٹو ٹیک دس نیو رول, جس کے بارے میں کل ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ وہ شاید چیئرمین آف پی ٹی آئی ہوں گے. ہی از ہیزیٹنٹ ٹو ٹیک اٹ آن بورڈ, اینڈ علی کا دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے بارے میں اوپینین, کہ علی کیا وجہ ہوگی. دیکھیں میں نے تو کل ہی یہ کہا تھا کہ بڑی مشکل جاب ہے, کیسے لے سکتے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب. مطلب پی ٹی آئی کا چیئرمین ہونے کے لیے بیسیکلی وہ لائن ٹو کرنے کے لیے جو کہ آپ کو اڈیالہ سے آتی ہے, اور اس میں کئی دفعہ بڑی ان ریزنیبل باتیں آ جاتی ہیں. مثلا اس میں اس قسم کی بات بھی آ جاتی ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دو کہ اگلی قسط ہی نہ دے. تو بڑا ہی عجیب سا کام ہے ایک ایسے بندے کے لیے جس کے یہاں پہ سٹیکس ہوں, جو کہ پارٹی کے علاوہ بھی اس کی پہلے اس سے زندگی ہو. مطلب ایک تو مروت صاحب ہے نا کہ وہ پارٹی سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, علی ظفر ایگزسٹ کرتے تھے, بڑے تگڑے تھے, تو وہ ان کے لیے یہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. باقی اسد بہتر بتائیں گے. انہوں نے ان کا بیان آیا ہے جی, انہوں نے کہا یہ ہے کہ میں اس وجہ سے یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ میری اور ذمہ داریاں پارٹی کے ساتھ ہیں ایک قانونی حیثیت میں. کہتے ہیں تمام کیسز جو ہیں مانی پی ٹی آئی سے لے کے یہ جو ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے, یہ جو سیٹوں والا مسئلہ ہے, پھر آگے جا کے ان کی اور بھی مسائل آنے ہیں. ہی از گیون دا ریزن کہ میں جو ہوں زیادہ فوکس کروں گا اس چیز کے اوپر کہ قانونی جو میں نے مدعا رکھنا ہے دیگر جو عدالتیں ہیں ان کے سامنے, میں اس پہ فوکس کروں. اگر مجھے ایک ایڈمنسٹریٹو رول بھی دے دیا اس کے ساتھ ایز بطور چیئرمین, تو اس پہ پھر یہ ہوگا کہ میں اس چیز کو توجہ نہیں دے پاؤں گا. سو انہوں نے بڑے سافٹ ورڈز میں یہ انڈیکیٹ کر دیا ہے. یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو بیرسٹر گوہر ول کنٹینیو. سو یہ بہت ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو اگر تو آ نہیں چکی خبر تو آنے والی ہوگی کہ علی ظفر صاحب جو ہیں اب وہ نامزد چیئرمین نہیں ہیں, اب جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر ہی کنٹینیو کریں گے, اور ان کا 3 مارچ کو جو الیکشن ہوگا جو کہ آئی ہوپ وہ اس ہر طور طریقے سے کرائیں جو کہ ای سی پی کے اندر لکھا ہوا ہے ٹو دا لیٹر, تاکہ آگے جا کے متنازع نہ ہوئیں, وہ کرا پائیں, اور بیرسٹر گوہر پہ کنٹینیو کریں گے ایز چیئرمین پی ٹی آئی. اور علی ظفر جو ہیں وہ پھر ایز اے اسٹرانگ سیکنڈ سپورٹ فیکٹر ہوں گے لیگل پوائنٹ آف ویو سے, جو کہ اور آپ کی بات کی یہ مزید تصدیق ہی کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے شاید, وہ اس کی وجہ انہوں نے تو ہچکچاہٹ یہ کہی کہ میرا اور بڑا کام ہے, لیکن شاید ہچکچاہٹ اس وجہ سے ہے کہ جو آئی ایم ایف والا بیان ان کو دینا پڑا, اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ تسی کی کیا ایبسولوٹلی. آئی تھنک ان کو کافی بیک لیش تھوڑا سا فیس کرنا پڑا ہوگا, اینڈ اچھا ہوا کہ پہلے ہی انہوں نے ریکنسیڈر کر لیا. اچھی چیز ہوتی ہے ویسے آج کل کے دور میں, بیک لیش تو ایک زبردست چیز ہے. اگر آپ کو مل فرنٹ لیش از ورس. فرنٹ لیش تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن بیک لیش جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک. اور سر وپنگ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی خیالات نہیں. اوکے لیٹس جسٹ ٹرائی ٹو نیشنل ٹی وی پہ. جی پلیز علی.
ریفرین یہ نارمل ہم کیمرہ ہے ابھی بھی یہاں پہ. اچھا جی آگے وہ ایک خبر آئی تھی آئی تھنک پنجاب اسمبلیز کی ہے کہ اپیرنٹلی ایک ہی گھرانے کے باپ اور 2 بیٹے اسمبلی میں ہاں, اور اس کے بعد جب مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ ایسے کئی خاندان ہیں. میں تمام نہیں میں تمام کے ذائچے لے کر آیا ہوں, آپ بتاتا ہوں جی. سو یہ جو پہلے والے ہیں یہ ڈی جی خان کی فیملی ہے. سو یہ گورچانی فیملی ہے جن کے اندر پی پی 92 93 94. سو سردار پرویز اقبال گورچانی جو ہیں وہ جیتے, علی اقبال گورچانی کے بیٹے اور شیر خان گورچانی یہ تینوں یہاں سے جیتے. ایک تو یہ ہو گیا پنجاب اسمبلی, جی پنجاب اسمبلی. پھر یہ مغزی خاندان ہے. مغزی خاندان کے اندر قومی اسمبلی میں 2 بھائی اور صوبائی اسمبلی میں 2 بھائی. یہ 3 دہائیوں سے یہ چل رہا ہے, مطلب یہ ان کا ریکارڈ ہے کہ 3 ڈیکیڈ سے یہ ایسے ہی ہے. اور ادھر نوابزادہ خالد خان مغزی اور دیگر اور جو ہیں یہ جیتتے رہے. تو یہ ہوگی ایک فیملی. اس کے بعد یہ ہراج فیملی ہے. مکسی آئی تھنک مغزی نہیں مغزی تو کر دیا میں نے ذکر. مغزی چلے کوئی نہیں, مغزی جو بھی مغزی گاف سے. اچھا ہراج فیملی این 144 یہ رضا حیات ہراج, پی پی 212 اظہر حیات ہراج, پی پی 206 مہر اکبر حیات ہراج. یہ بھی فیملی جو ہے یہ ساری جو ہے جیتی ہیں. اس کے علاوہ آ جائیں جو ہماری فیوریٹ فیملیز ہیں, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم نواز, حمزہ شہباز اور بھی ہیں, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری. پی ٹی آئی میں البتہ یہ نظر نہیں آتا کیونکہ ان کو موقع ہی نہیں ملا ابھی تک ذرا زیادہ کرنے, لیکن شاہمود قریشی, زین قریشی, مہربانو قریشی. تو اب میں وہ جیتے نہیں نا, وہ جیتے نہیں. بٹ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اب ڈیبیٹ جو ہم نے کیوں یہ سارا ذائچہ ہم لے کر آئے اور ساری یہ بات بتائی کہ یہ تو وہ 3 فیملیز ہیں جو کہ کافی عرصے سے یہ چیز کر رہی ہیں, ایکسیپٹ فار یہ جو گورچانی فیملی. یہ پنجاب اسمبلی میں پہلی دفعہ ہوگی ایک باپ اور 2 بیٹے اکٹھے اسمبلی میں آئے ہوں, لیکن باقی یہ بڑی دیر سے کر رہے ہیں. سو اب ڈیبیٹ جو اس ملک میں ہمیشہ سے چھڑی ہوئی ہے یہ نیپوٹزم کی. اور یہ آپ تو نیپوٹزم سمجھتے ہیں, میں سمجھتی ہوں پوری فیملی اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ پنجاب کے لیے اچھے فیصلے لینے ہیں کہ وہ خود, ہاں مطلب وہ تو ان کے جو ڈائنیسٹک ایک پالیٹکس ہے. لیکن میری اس پہ رائے جو بہت مختلف ہے جو مین اسٹریم والوں کی ہے. وہ میری یہ ہے کہ اگر ڈائنیسٹک اگر سیاستدان ہے اور اس کے گھر میں 2 بچے ہیں جو انہوں نے اپنے والد کو سیاست کرتے ہوئے دیکھ لی, اپنی والدہ کو سیاست کرتے ہوئے دیکھی ہے, تو وہ آگے جا کے کہیں گے جی ہم نے بھی سیاست کرنی ہے, کیونکہ شاید ان کی زندگی جو ہے اس کے اندر انہوں نے دیکھا ہو کہ یار کمفرٹ بھی ہے, آرام بھی ہے, عیاشی بھی ہے, سب کچھ ہے. وہ ڈیبیٹ ہم اکثر کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. ہونا تو نہیں چاہیے, وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن اگر وہ آ رہا ہے ہوتا رہے گا. وہ اگر اپنی ذاتی طور پہ اسی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اس کے اوپر مجھے کوئی ایسا اعتراض نہیں. دیکھیے پچھلے سال ایک میں فیملی کو جانتا ہوں جن کے ٹرپلیٹس نے ایک ہی دن پچھلے سال کنگ ایڈورڈ کا ایگزام دیا اور تینوں کا داخلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تینوں ڈاکٹرز بن رہے ہیں اور ان کی والدہ بھی ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ انہوں نے ایگزام دیا ہے. تو الیکشن سے بڑا ایگزام کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی تو ایگزام ہی ہے نا, فیل ہو جاتے تو ہو جاتے, الیکشن ہارتے نہیں, بڑے بڑے ذمہ دار بھی ہار جاتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ کہ یہ آہستہ آہستہ نا, مطلب آپ کو یہ ٹھیک لگے غلط لگے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تو اس سے مسئلہ کوئی نہیں, مجھے بھی بائی دا وے نہیں ہے, لیکن اگر یہ غلط بھی لگتا ہے تو یہ ٹھیک ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ ان الیکشنز میں ہم نے دیکھا یہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. وہ اور بات ہے کہ آگے جا کے یہ شاید پھر خراب ہو سکتا ہے. کیسے؟ بات یہ ہے کہ عموماً کیا ہوتا تھا کہ بڑی ذمہ دار فیملیز جو تھیں ان کے بچے جن کے پاس لینڈ ہولڈنگ کی اتنی ہے کہ مطلب اگر میرے لینڈ کے اندر 4 حلقے آ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس میں اگر میرے ہی باپ بھائی بہن کھڑے ہوئے ہیں تو میں ہی جیتوں گا. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ زمینیں کہاں سے آئی تھی, کسی کو گورا دے کے گیا تھا, کسی کو کوئی بادشاہ دے کے گیا تھا, مطلب ظاہر ہے زمین آپ پیدا تو نہیں کر سکتے اپنے لیے. ٹھیک ہے, اور میں تو اس لیے پرائیویٹ زمین کی پرائیویٹ ہولڈنگ کے خلاف ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دس, پارٹیشن میں لوگوں کو مل گئی زمینیں یا اس سے پہلے ملی ہوئی تھی, نوازی ہوئی تھی. اب جیسے جیسے جنریشنلی آگے چل رہا ہے نا معاملہ, لینڈ ہولڈنگ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس 7 مربع تھے, میرے آگے سے 4 بچے ہوئے, میں نے ان میں تقسیم کیے, وہ 3 مربع ہو گئے, پھر ان کے آگے سے بچے ہوئے, تقسیم ہوئے, وہ 1 مربع رہ گیا. ٹھیک ہے, اب وہ لینڈ ہولڈنگ چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے. سو اس کی وجہ سے آپ کا اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے. ظاہر ہے کئی فیملیز ایسی بھی ہوں گی جن کی لینڈ ہولڈنگ نہیں چھوٹی ہو رہی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ساتھ میں کوئی اور بھی کاروبار کرتے ہوں گے, وہاں سے وہ پھر مزید شاید لینڈ خریدتے ہوں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, یہ والا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یا رہتا ہے آگے جا کے جو بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا انفلوئنس اور پیسہ استعمال کر کے اپنے بھائی بہن کی کیمپیننگ نہیں کر سکتا. اچھا آگے اب آپ یہ دیکھیں کہ اب تو انڈسٹریز کا دور بھی ختم ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو نکر پہن کے جو سلیکون ویلی والے کوڈر بوائز پھر رہے ہیں,
ان کے پاس ابھی جب زیادہ پیسے آ جانے ہیں تو انہوں نے نہیں کہنا کہ یار 4 حلقے ہمارے بھی ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ تو اب پھر وہی بات ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ ابھی تک اس سے بہتر کوئی نظام متعارف ہوا نہیں. جو جمہوریت کے مسائل ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے, وہ تو لیکن ابھی کیونکہ اس سے بہتر کچھ ہے نہیں. لیکن آئی تھنک اس میں جو ایشو ہے, جو لوگ جو بات کرتے ہیں, جو کہ جس سے میں اگری کرتا ہوں, جو آئی تھنک ایک مین اسٹریم اوپینین بن چکا ہے کہ آپ کو نیپوٹزم اور ڈائناسٹک پالیٹکس اور موروثی سیاست جو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اس کے اندر ہم مسئلہ غلط والا پکڑ رہے ہیں. یہ تو لوگ ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو موجود ہیں, یہ جو مغزی فیملی ہے, یہ جو باقی میں نے فیملیز کا ذکر کیا, یہ تو ہیں, اور یہ ایک فیملی تو 3 دہائیوں سے ہے. اب اگر تو آپ مجھے یہ کہیں کہ انہی کے حلقے میں دیر آر بیریئرز ٹو انٹری, جیسے کوئی بھی اگر انڈسٹریل یا بزنس نما نظام ہو جس میں اولیگوپلی ہو یا منوپلی ہو, تو اس میں سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بیریئرز ٹو انٹری, کہ باقی جو طاقتور لوگ ہیں وہ باقیوں کو اندر نہیں آنے دیتے, کہ اتنی وہ پرائس اپنی نیچے کرنے کی رکھتے ہیں کہ وہ باقی کسی کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. اگر تو یہ والی بات ہے تو اس کے میں خلاف اس حد تک ہوں کہ یار اگر آپ کے حلقے میں فرض کریں آپ سے زیادہ پاپولر ایک شخص ہو گیا ہے اور وہ لڑنا چاہتا ہے اور وہ لڑ سکتا ہے اور وہ کمپیٹنٹ ہے, وہ لڑ سکتا ہے, اور اس کے پاس اور اس کو سپانسر بھی مل گئے, اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارا ہے. دیکھیں حلقہ آپ کی زمینیں ہوں, وہاں پہ سب کچھ ہو, عوام کسی کی نہیں ہوتی. عوام جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ خیالات کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے انڈیپینڈنٹ ووٹ ڈالتے ہیں, جو ہم نے دیکھا ہے اس دفعہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کہ ٹکٹ جب انہوں نے بانٹے اپنے, انہوں نے ایسے لوگوں کے بانٹے جو ہوتا ہے. یونین کاؤنسل کا الیکشن بھی جیتنے کی ان کے میں وہ مالی اہلیت شاید نہیں تھی, لیکن ویسے شاید ان کو جب پی ٹی آئی کا بینر اور مانی پی ٹی آئی کا نام اٹیچ کیا تو ان کو لوگوں نے ووٹ ڈالا, وہ اس چیز کو ووٹ ڈالا, لیکن بندے کو بھی دیکھا انہوں نے. سو یہ گولڈن اپرچونٹی ہے میرے خیال میں کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ اسمبلی میں آنے دیں اور ان کا دیکھیں ان کا کیا مینڈیٹ ہے اور وہ کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں, تو شاید یہ جو بیریئرز ٹو انٹری والی بات ہے یہ بھی آنے والے وقتوں میں مستقبل میں ٹھیک ہو سکے. سر یہ ٹھیک ہو چکی ہونی تھی اگر یہاں پہ متواتر الیکشن ہوتے رہتے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3را متواتر الیکشن تھا اور آپ نے کہا کہ اس دفعہ بغیر سمبل اور بغیر پارٹی کے نام اور بغیر کیمپیننگ کے ٹائم کے برف والے جیت گئے. آپ کے خیال میں وہاں پہ کوئی بڑا ذمہ دار نہیں کھڑا ہوا ہوگا الیکشن میں؟ لازمی کھڑا ہوگا اور ہارے. بالکل. سو بنیادی بات یہ کہ متواتر الیکشن ہوتے رہتے تو یہ ٹھیک ہو چکا ہوتا. دوسری چیز یہ جو بیریئر اور انٹری والی بات کر رہے ہیں آپ, یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہم یہاں پہ اس لیے اپلائی نہیں کر سکتے بیکاز دیر از این ایلیفنٹ ان دا روم وی کین ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ. تو بیریئرز ٹو انٹری سب سے پہلے تو ادھر ہے, تو جب وہ نہیں ٹھیک ہو سکتی تو آپ اس پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ سلیکٹیو جسٹس نہیں ہو سکتا, یا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا یا پھر یہ بھی خراب رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن I still believe کہ ٹھیک ہے نیپوٹزم exists, مگر at the same time barriers to entry or nepotism, there's an overlap, I get it, but there are so many other barriers to entry. جس طرح علی نے ایک elephant in the room point out کیا, but I would point out other things. For example, اسے ذرا ہم ہٹ جائیں تو بہتر ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں کافی لوگ ایسے ہیں جو competent بھی ہیں اور جو اس ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ conversation اب ہو رہی ہے آج کل کہ بھائی and the youth is talking about this, کہ اگر آپ کو اتنا ایشو ہے تو آپ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے, آپ لوگ خود کیوں نہیں participate کرتے؟ What is that mental block and mental barrier that you have? سیاست میں ڈال دیں تو وہ بھی آئی تھنک انفیئر ہے. آپ اگر تمام بزنس کلچر بھی لیں ہمارے ملک کا, جسے کہتے ہیں جی سیٹ مینٹیلٹی, یہ سیٹ رن بزنس ہے. سیٹ رن بزنس کی بات ہے کہ بڑے بڑے بینکس ہیں, بڑے بڑی انڈسٹریز ہیں, بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملے ہیں, ٹیکسٹائل میں تو سب سے زیادہ شاید, جس میں یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جی ایک بڑے باپ کا جو بڑا بیٹا ہے اس نے جا کے پھر آگے جائے کام سنبھالنا ہے, irrelevant of the fact کہ شاید اس سے زیادہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھ لیں, اس کے اندر میں نام تو نہیں لے سکتا, بٹ ایک ایسی کمپنی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے جو اس ملک کے ٹاپ ایکسپورٹر ہیں ڈینم کی. ان کا سٹرکچر جو ہے وہ نیپوٹزم بیسڈ نہیں ہے, وہ اس لیے سب سے زیادہ کامیاب بھی ہیں. وہ گرو ہی تب کیے تھے جب انہوں نے نیپوٹزم بیسڈ سسٹم ختم کیا تھا. لیکن دیکھیں اس میں آپ بالکل کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, آپ اس لیے نہیں کر سکتے, وہ پرائیویٹ ایک کاروبار ہے. اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بنے چاہے اس پہ مجھے کاروبار کا لاس ہو جائے تو بھائی اس کی مرضی. اسی طرح میں اس پہ ایڈ یہ کر دوں کہ وہ جو ہے نا کہ جی بڑے لوگ ہیں وہ بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے. یہ بالکل ویسے ہی بات ہے کہ جی اس ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے, کدھر ہے؟ میں نے تو نظر آیا. آپ بتا رہے جن حلقوں سے یہ جو باپ اور 2 بیٹے جیتے ہیں
کیا پہلے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کیا ان حلقوں سے اور کوئی کھڑا ہوا تھا؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے. دیکھیں اس ملک میں آپ کے پاس دوسرا وکٹ کیپر نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے, کدھر ہے؟ ایک اور مسئلہ لاسٹ اس کے اندر ایڈ کروں, چھوٹا سا مسئلہ, وہ یہ کہ اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا نیپوٹزم والا, تو پاکستانی اور یہ جو انڈین بالی ووڈ کے جو ڈرامے ہیں کس چیز پہ بنیں گے؟ وہ تو بیسڈ اس چیز پہ کہ باپ تھا اور اس کا بیٹا تھا. دوسرا ایک اور چیز میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس ملک میں ایمانداری اور ورک ایتھک اتنا ناپید ہو چکا ہے. یہاں پہ کوئی ایکچولی ایسا بندہ ہو نا کہ جو کام کرتا ہو, اور اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ترقی کرنے سے, وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. یہ جو ہے نا کہ جی لوگوں نے روکا ہوا ہے ورنہ فلانے میں بڑا پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل ہے, کچھ نہیں کرنا, لیکن اگر کوئی اور لوگ اپنا کوئی ایک یونیک ان کو ایڈوانٹیج ہے وہ یوز کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو کمپلین کرنا. ہاں چلیں یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد we have a lot more to discuss. Stay tuned with us. Welcome back to Bolo Janab. Kakar Saab is making a comeback as a Senate chairman. I think PPP کی طرف سے I believe. پی پی صاحب اب تو سب دیکھیں, آپ سے آئندہ تک اس شو پہ جب ہم بات کریں گے نا تو سب کچھ پی 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 کی طرف سے, اچھا, اور کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہے. یہ اصل میں یہ خبر ہے, یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی, لیکن بہت ممکن ہے چیمگوئیاں رومرز ہے, پر بہت ممکن ہے ایسے ہی ہو, کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو گیلانیز جو ہیں, مطلب یوسف رضا گیلانی صاحب سابق پرائم منسٹر ہمارے, اور ان کے جو 3 صاحبزادے ہیں وہ سارے اپنی سیٹیں جیتے ہیں, اور بڑے والے بیٹے تو ان کے بڑی ایک اچھی لیڈ سے جیتے ہیں. جو موسیٰ تھے ان کا شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی سے مقابلہ تھا, وہ بھی بڑا کلوز تھا, اور جو قاسم تھا اور باقی وہ جیت گئے, مطلب وہ اپنا الیکشن نکال گئے, اور گیلانی صاحب کا تیمور ملک صاحب کے ساتھ تھا جو ہمارے شو پہ بھی آئے تھے ان کے ساتھ تھا. سو اب ان کو پیک کیا جا رہا تھا ایز چیئرمین سینٹ, اور لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ کاکڑ صاحب جو ہیں ان کو پیپلز پارٹی جوائن کروا کے سو ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے بنایا جائے گا, فٹ کیا جائے گا. اچھا یہ لیکن خبر کا ایک آدھا حصہ ہے. جو خبر میں نے پڑھی اس کے اندر جو دوسرا حصہ ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنی سینیٹرشپ چھوڑنی پڑے گی, اس سے استعفیٰ دیں گے, اور پیپلز پارٹی کا ایک اور کینڈیڈیٹ جس کا نام ہم ابھی نہیں پتا وہ سینیٹر بنے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور گیلانی صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں ایز اے ایم این اے آپ حلف لے کے آپ ٹریجری بینچز پہ بیٹھیں گے ود آؤٹ پورٹفولیو پیپلز پارٹی کو لینے کا. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن ہم کریں گے, لیکن خبر ابھی دی ہے, اس کی اپڈیٹ جو ہوگی وہ جیسی مجھے ملے گی میں آپ کو بتا دوں گا اصل کہانی ہے کیا. بٹ گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ ہی بنیں گے. یہ سرپرائز ہے, اور یہ زرداری صاحب, بڑے زرداری صاحب کا سرپرائز ہے. I have a question, آپ کو شاید مجھے آپ تھوڑا انسائٹ دے سکتے ہیں. یہ جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں تھے اینڈ ہی ڈنٹ ریلی کنٹیسٹ, از اٹ پاسبل کہ آپ اس طرح چیئرمین سینیٹر لائک باڈی کی بن جاؤ؟ ہاں سینٹ کے لیے الیکشن اس طرح وہ نہیں ہوتا, عوام نہیں ووٹ دیتی اس کے لیے, تو جو ممبر اسمبلی ہوتے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں. کیئر گورنمنٹ کا یہ کہ آپ الیکٹڈ آفس جو ہوتا ہے وہ آپ ہولڈ نہیں کر سکتے 3 سال کے لیے, بٹ یہ تو نامینیٹڈ پوسٹ ہوتی ہے نا, تو اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. سو اس کی یہ ایک ہے لیگل. میں نے پوچھا تھا کسی دوست نے مجھے یہ بتایا تھا, آئی ہوپ اس نے ٹھیک بتایا. ہاں دیکھیں اس میں نا پھر وہی بات ہے, ابھی یہ رومر ہے, چاہے میں گوئی ہیں, ابھی یہ بالکل 100% طے نہیں پایا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس میں تھوڑا سا جو واحد جھول نظر آتا ہے نا, ہو تو یہ بالکل پلازیبل ہے, جو واحد مجھے جھول نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ چھوڑے گا سینٹ کی سیٹ تو اس میں پھر اب دوبارہ سے وہ ڈویژننگ ہوگی نئی, اس کے حساب سے جو ابھی سچویشن ہے اسمبلی کی کہ کس کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں. آلریڈی ان کو ایڈ ہونی ہے پیپلز پارٹی کی سیٹ سینٹ میں بلوچستان کی وجہ سے. اب یہ پنجاب میں چھوڑیں گے, ویسے تو انہی کو ملے گی, لیکن اگر وہ چلی جاتی ہے کسی اور پارٹی کو تو یہ سب سے بڑی پارٹی بننے جا رہے ہیں سینٹ میں, یہ کیوں وہ رسک لیں گے؟ مطلب پھر وہی بات ہے, وہ اس سے بہتر یہ نہیں کہ گیلانی صاحب کو یہ کہا جائے کہ جی آپ نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دیں, یہ آپ کسی اور. میں بھی یہ میں پڑھی خبر, تو میں اگین مجھے یہی ہوا کہ وجہ کیا ایسی کرنے کی, تو مجھے تو وجہ یہی نظر آتی ہے, کوئی
میں مطلب اگین یہ میری assumption ہے, بالکل غلط ہو سکتی ہے, آئی ہوپ غلط ثابت ہو, کیونکہ ان کا بڑا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے, گیلانی صاحب کا, انہوں نے جیل بھی گئے ہیں ان کی وجہ سے, کہ کوئی ناراضگی نہ ہوئی ہو جس وجہ سے انہوں نے یہ کیا, کیونکہ ورنہ اور کوئی سینس اس چیز کی بنتی نہیں ہے. تو بہرحال دیکھ اس کو فالو کرتے ہیں. جو ریپلیس کر رہا ہو زیادہ پرائیورٹی کاکڑ صاحب ہیں ریپلیس جو کر رہے ہیں. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, ان کو ایڈجسٹ کر دیں, مطلب ظاہر ہے وہ پی سی بی چیئرمین تو ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب ان کو وہاں تو نہیں کر سکتے. اچھا ویسے اس کے اگر ہم دیکھ لیں کاکڑ صاحب, کیونکہ اب تو دیکھیں ہو گیا فائنل کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں, بٹ ان کا بڑا فلیمبوئنٹ قسم کا اور بڑا زبردست قسم کا کریئر رہا ہے ہماری اس میں. دیکھیں ان کے پاس یہ بات تو ہے نا کہ میں لانگسٹ سرونگ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہا ہوں اس ملک کا, یہ بڑی بات ہوتی ہے, ایک اچھا اس کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے. اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہی ہیں, مطلب وہ کبھی ہم سے دور نہیں ہوئے, مطلب بیک گراؤنڈ میں تھے, وہ اس سامنے تھے, اور فورن بہت اٹریکٹ کرتے ہیں وہ, اور وہ ٹریول بھی بہت کر لیا انہوں نے اس بہانے, تو یہ بھی بڑا اچھا لگا. اور ویسے بھی وہ پاکستان کے واحد پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اوپر ریلیشن شپ ایڈوائز دی ہے. Exactly, I forgot about that. I mean, that's definitely a big criteria for selection. اب میں سمجھ سر تھوڑی سی بات سمجھیے کہ سینٹ کو رن کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کانفیڈنس. اب اس کانفیڈنس جو انہوں نے دکھایا ہمیں, اس کے بعد یہ کرنا تو ان کے لیے کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. اور جو ریلیشن شپ ایڈوائز دے سکتے ہیں, سینٹ کو کہتے ہیں اپر ہاؤس, تو ہاؤس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ریلیشن شپس کی گیم ہے. آئی ہوپ ریلیشن شپس کے باوجود کوئی فیملی لاز میں کوئی پروگریس آئے, کوئی ریفارم آئے, ہوپ فلی, now that he's going to chair the Senate. تو آگے چلتے ہیں. جی 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 ایک اور خبر جی, اب یہ ریلیٹڈ نہیں ہے اس چیز سے جو کہ ہم نے کل ہلکا سا تذکرہ شروع کی تھی بات, جو قاضی فیضیسہ صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا کی بیسس پہ کچھ ریسٹ ہوئے ہیں. یہ البتہ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا جو وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پروپیگنڈا کیا گیا, جس پہ ان کے نام لے کے ان کے کچھ آفیشلس کو, آر اوز کو, باقی لوگوں کو اور تمام الیکشن کو متنازع کیا گیا. تو اور اس کے اندر ایڈ پھر بعد میں ہو گئی کہ جی اگینسٹ چیف جسٹسز اور ججز اور آفیشل جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے, ایک جے آئی ٹی جو کہ پروب کرے گی یہ جو سوشل میڈیا اور دیگر جو ڈیجیٹل آپ کے الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا کی حد تک جو باتیں کی جاتی ہیں اگینسٹ یہ جو میں نے ادارے مینشن کیے. تو اس کے اندر کون کون ہے؟ اس کے اندر ایف آئی اے کے نمائندے ہوں گے, آئی ایس آئی آئی بی کے نمائندے ہوں گے, پی ٹی اے کے نمائندے ہوں گے, نادرا کے نمائندے ہوں گے, اور اتنے سب کو کر لی. تم نے کہا لیسکو کے بھی 2-3 لوگوں کو ڈال دیں, لیسکو کے بھی ڈال دیتے 2-3 لوگوں کو. نہیں لیسکو ریلیونٹ ہے, آپ اگر وہ بجلی نہیں آئے گی تو کیسے کریں گے. اچھا وہ کہتے ہیں جی ای سی بی کہتے ہیں یہ آرٹیکل 5 کی وائلیشن ہے, اس کے اوپر ہم یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. سر دیکھیں ہم تو بنیادی طور پہ میرا اس پہ اور کوئی سوال نہیں. آپ جتنی جے آئی ٹیز بنائے, ہم نے بہت جے آئی ٹیز جو ہیں ان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے, اچھے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, ایک منطقی انجام تک مسئلے کو پہنچاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایف آئی اے جو ہے اس کا سائبر ونگ موجود ہے؟ بالکل. اگر تو وہ موجود ہے تو اس کو بند کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو دیکھیں اس سائبر ونگ کے ہوتے ہوئے اس کا مطلب ان کو اپنا کام نہیں آتا, وہ نہیں کر پا رہے, یا لوڈ اتنا ہے وہ ان سے ہو نہیں رہا, اور اضافی لوگ نہیں مل سکتے, اس لیے اضافی چارج انہوں نے ان دیگر اداروں کے دیگر جو رہنما ہیں ان کو دے دیا ہے کہ جی آپ ایک جے آئی ٹی ان ٹینڈم ود ایف آئی اے کام کرے گی, اور اس جو اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کا اس کو کرب کریں گے. اور میں یہ بھی اس سے ذکر کرتا رہا ہوں کہ ٹویٹر کو بند ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا. اب سر آپ بتائیں. سر میں بالکل وہی, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, میں تو صرف اس میں ایڈ کروں گا کہ اگر اس پورے ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہو رہا تو پھر ان سے بھی نہیں ہونا. نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا. آئی انڈرسٹینڈ ایک تو ایف آئی اے کا پرویو میں یہ آتا ہے, لیکن then again it's a Chief Justice of Pakistan. نہیں بات بڑی سادی سی ہے. اچھا وہ بعد میں اس میں یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے جے آئی ٹی, وہ تو بعد میں آئے ہیں اس کے اندر. یہ پیورلی آپ سمجھے, چلے میں وہ نکال دیتا ہوں, یہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے اس کے اوپر جے آئی ٹی. نہیں اس سے پہلے میں صرف ایک سوال ہے میرا کہ لبیل کا کوئی بھی مسئلہ ہو, ڈیفیمیشن کا کوئی بھی مسئلہ ہو, جھوٹ ہو, اچھا وہ اشتعال دلانا ہو, لوگوں کو نفرت ایک دوسرے سے کروانا ہو, کسی جگہ پہ حملہ کروانا, اس سے پہلے کوئی تھا ادارہ جو اس کو کر رہا تھا کہ بس ہم ویلے تھے؟ نہیں آف کورس تھا. اچھا تھا تو پھر ان کو کرنے دیں. سر کون سا ادارہ تھا؟ لائبل لاز پہ آج تک کوئی ادارہ نہیں ہے جو لائبل لاز کو ڈیل کرتا ہے. سر عدالت میں کچھ ہو گئی نا کہ اس کا کچھ سائبر کرائم کے لیے یہ جو آن لائن جو انہوں نے پروپیگنڈا کی بات کر رہے ہیں, ایبسولوٹلی ہے. آپ ایف آئی اے کے آگے کمپلین کرتے ہیں. میں اخبار میں خبر لگاتا ہوں اور وہ غلط ہوتی ہے تو کون سا ادارہ مجھے اس پہ ٹرائی کرتا ہے؟ اگر میں لائبل کرتا ہوں میں کس کو کہوں گا؟
پرنٹ میڈیا کے پرنٹ میڈیا میں خبر لگا دیتا ہوں آن لائن لکھ کے ڈیجیٹل, اور وہ تو آن لائن لگاتے ہیں, آن لائن بھی لگاتا ہوں, اور میں چلے صرف پرنٹ ایک پیمفلٹ پرنٹ کرتا ہوں, میں 8 لاکھ تعداد کے اندر 8 لاکھ لوگوں کو بانٹتا ہوں, تو مجھے کون آپ کسی کو ڈیفیم کر رہے ہیں؟ جی میں کر رہا ہوں, میں مجھے کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو ڈیفیم کر رہا ہوں. یا تو وہ آپ کے خلاف ایک کرمنل کیس کریں گے, یا وہ آپ کے خلاف ایف آئی میں سول ڈیفیمیشن میں میرے خلاف جا سکتے ہیں, وہ کرمنل ڈیفیمیشن میں جا سکتے ہیں, لیکن عدالت میں جا سکتے ہیں. یہ آرڈیننس یہ پاکستان میں 2002 میں آیا تھا, اس کے اندر کتنے لوگ آج تک پکڑے گئے ہیں؟ 0. ڈیفیمیشن لائبل نہیں, ایک آپ کا اتنا ہائی پروفائل کیس ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ گونا نیم اٹ. کیا اس میں ہرجانہ کتنا ہوا تھا؟ چلیے وہ کون اندر گیا تھا؟ وہ باہر لنڈن میں طے ہوا تھا. نہیں, وہ یہاں پہ بھی ہوا تھا. لنڈن میں ہو گیا تو یہاں کیوں ہونا؟ اچھا بارہ چلے پوائنٹ اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی, آپ نے جو دیکھیں, ہم نے پیکا بنا دیا, پیکا آرڈیننس بنا دیا, ایک گورنمنٹ نے بنایا, دوسری نے آ کے کہا کہ جی ہم اس کو اور اس کے اندر چیزیں ڈالیں گے, وہ پاس ہی نہیں ہو پائیں. ان کے اپنے لوگوں نے نہیں سائن کیا اس کے اوپر, باشمول شیرین مزاری. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ غلط ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ایک اس قسم کی چیز ہے کہ اس کی جو بندش ہے, اب ٹویٹر بند ہے. کل میں پڑھا تھا, فیک نیوز تھی وہ, کہ جی پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ ٹویٹر تا حیات بند رہے گا. وہ فیک نیوز تھی, بٹ لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے. نہیں تو آپ بھی فائل کر لیں نا کیس, آپ بھی فائل کر لیں کہ ٹویٹر بند. ہاں اگر ٹویٹر بند کیا ہے, اٹس ابھی ریسنٹلی, بلکہ میں تو سادی بات سالوں پہلے, ایک یہ جو رائٹ ٹو ایون انٹرنیٹ سروسز, ٹیلی کمیونیکیشن سروسز از یور کمز انڈر رائٹ ٹو لائف. نہیں تو سوال پھر وہی ہے کہ اب یہ کیس لے کے عدالت جانا ہے کہ جے آئی ٹی پہ جانا ہے. سو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک رکھو اور دوسرا بند کر دو. عدالتیں ہیں ہمیشہ سے, عدالتوں میں ہوتا ہے. تو اسپیسیفکلی اس ایشو کو کیٹر کرنے کے لیے ہے. ایک کام کرنے کے 5 لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی جا سکتی, یہ ایک غریب ملک ہے. سر میں نے اپنے طور پہ ایف آئی اے میں سائبر کرائم ونگ پہ 3 دفعہ کمپلینٹ کی ہے. مجھے ایک میں فون آیا کہ آ کے بیان ریکارڈ کر دیں, انہوں نے کہا جی آج نہیں ٹائم مل رہا, پرسوں آ جائیں. 2 میں مجھے آج تک فون نہیں آیا. میرے اوپر, میرے اپنے کے اوپر آج تک میرے خیال میں کوئی 80 کیس ہوئے ہوں گے ہر جانے کے, جو سارے یا ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں, یا سول کورٹ میں ہوتے ہیں, یا ٹھٹا میں جا کے ہوتے ہیں, اور کوئی اس کا کچھ نہیں ہوتا. اس چیز کے اندر میرے خیال میں لیگل کمیونٹی نے بالکل فیل کی ہے اس چیز کو, نمبر 1. اور دوسرا, گورنمنٹ نے بھی فیل کیا لوگوں کو. لیکن میں نے اس دن بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ دونوں طرف کا مسئلہ ہے. کسی شخص کو بھی حق نہیں ہے کہ جو مرضی دل میں آئے بول دے, اور اس کو پتہ ہے یار ہوگا تو کچھ نہیں. اور کسی بندے کو بھی حق نہیں ہے جس کے خلاف بولا جا رہا ہے کہ یار میرے خلاف آپ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ قانون نہیں ہے. دونوں طرف سے اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جی دونوں طرف ریلیف ہو. میرے پاس اگر آج کو میرے بارے میں کچھ بھی لکھ دے, تو میں اگر کورٹ میں چلا بھی جاؤں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ جے آئی ٹی تو ایک اسپیسیفک جے آئی ٹی ہے, یہ تو ہے ہی جے آئی ٹی الیکشن کمیشن کے لیے. میں تو اس کے پاس جا ہی نہیں سکتا. میں تو پھر بھی ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں, جو اس جے آئی ٹی کو بننے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا. چلیں, آپ کا کمپلین بالکل ویلڈ ہے کہ ایف آئی اے ایکچولی میں ویسے بہت سے کلائنٹس ہیں جو کہ مطلب ایون آئی ڈسکریج دیم ٹو گو ٹو دی ایف آئی اے. یہ ہوتا ہے, نہ کال آتی ہے نہ رسپانس آتا ہے کچھ بھی. مگر آپ کا پہلا جو بھی ہے یہی فورم ہے کہ آپ جو جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ حرکت ہو رہی ہے ان کو رپورٹ کر لیں. میرا اس سے زیادہ بڑا سوال ہے, کیا وہ یہ ہے کہ اگر میرے خلاف اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اور مجھے اگر ریلیف نہیں ملتا جہاں سے ملنا چاہیے, جیسے کہ آپ دونوں کہہ رہے ہیں, تو اس بات کے لیے جے آئی ٹی نہیں بنی. نہیں, الیکشن کمیشن کو کچھ غلط کہا جا رہا ہے, اس پہ جے آئی ٹی بن گئی ہے. الیکشن کمیشن کا تقدس میرے سے زیادہ ہے. میں انسان ہوں, میں پاکستانی ہوں, الیکشن کمیشن میرے سے زیادہ تقدس رکھتا ہے اس ملک میں. اس وقت ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے. بالکل آپ کا اچھا سوال ہے, اور اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے ہاں. But I believe I understand the rationale behind it کہ دیکھیں نا, ایک باڈی ہے جس کے خلاف ریگنگ کی, باڈی, بازو, چیسٹ, ہیئر, باڈی, اندر سول بھی. ٹیکنیکلی رول آف لا پرنسپل کے تحت تو یہی ہے کہ مطلب سب کے پاس ایک ہی فورم ہونا چاہیے, اور مطلب ہر کوئی اتنا امپورٹنٹ ہے. یو رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ. اچھا, اور میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں. میں نے پہلے کرمنل ڈیفیمیشن کا ذکر کیا. اب تمام دنیا میں جو معظم ملکوں میں کرمنل ڈیفیمیشن ختم کر دی گئی ہے, وہ ایک سول ڈسپیوٹ ہے. اب پاکستان میں ابھی تک اٹس کرمنل ڈسپیوٹ. پاکستان میں تو ابھی تک سوسائڈ از آلسو کرمنل ایشو. بٹ میں کہہ رہا ہوں ڈیفیمیشن جو بالکل ایسے کافی ایشوز ہیں جو کرمنلائز ہوئے ہیں, بٹ وہ یہی والی بات ہے نا, جن کو کرنا چاہیے کرمنلائز وہ ہوتے نہیں ہیں. بٹ اینی وے, لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ ٹاپک. ہاں, اس پہ سر کسی نے اور کھل کے بات کریں. آپ کو بتا رہے تھے کہ کوئی پرائیویٹ ہو رہی ہے, سوری سم ایکسپینشن ہو رہی ہے یہاں پہ آٹو انڈسٹری میں. بالکل.
آٹو انڈسٹری میں ایک یہ معاملہ چل رہا ہے بڑی دیر سے, جب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی آپ کو ہم نے کچھ بینچ مارکس دیے ہیں جو آپ نے فلفل کرنے ہیں. یہ بگ 3 کی بات ہو رہی ہے, ناٹ جو ابھی نئے والے آئے ہیں کہ اتنے سال سے آپ آپریٹ کریں, اور ہم نے آپ کو ایک گولز دیے تھے کہ آپ لوکلائزیشن کی طرف جائیں. سو اس میں سے ایک جو ان میں سے کمپنی ہے, انہوں نے 3 بلین روپیز اپروو کیے ہیں اور وہ لوکلائزیشن کے لیے کریں گے, اور ان کا یہ اپروو کیا ان کے بورڈ نے, اور یہ 2025 تک کمپلیٹ ہو جائے گا ان کے سارے معاملات, جس کے اندر دے ول موو ٹورڈز لوکلائزیشن آف پارٹس. سو یہ بہت اچھا ہے. ابھی تک ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں جو کچھ ہمارے نئے انٹرنٹس ہیں وہ ابھی تک اسی کٹ سسٹم میں ہے کہ اسمبلی یہاں ہوتی ہے, کچھ پارٹس یہاں کے ہوتے ہیں اور گاڑی تیار ہوتی ہے. جو باقی بگ 3 ہیں جو یہاں پہ 25-30 سال سے ہیں, ان کا بھی انفارچونیٹلی یہی حساب ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ بل میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں انٹو باڈی جو یہاں بنتی ہے, اور اس کو باڈی کو ناقص بھی کہا جاتا ہے, باڈی وہ فلاڈ بھی کئی دفعہ ہوتی ہے. ہم نے یہ خدا نہ خاصا جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو اگر کمپیئر کریں ان کے جاپانی ویریئنٹ سے تو وہ بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. سو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے یہ کرنے کے لیے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ جتنا لوکلائز کریں گے اور انہی پارٹس کو ان گاڑیوں میں ڈالیں گے تو وہ کتنی کوالٹی جو ہے وہ دے پائیں گے اور نہیں دے پائیں گے. اور ویسے بھی آٹو انڈسٹری جو ہماری ہے اس کے اندر یہ ہوا ہی اس لیے کیونکہ بڑے سال تک ایک اولیگوپلی سسٹم تھا جس کے اندر 3 بڑے تھے, انہی کے ویریئنٹس تھے. وہ ویریئنٹ جب ان کا موڈ کرتا تھا وہ بڑھا دیتے تھے, جب ان کا موڈ کرتا تھا وہ اس کو ویسے ہی رہنے دیتے تھے 6-6 سال, اور کوئی اپڈیٹ نہیں لاتے تھے, اور عوام جو ہے وہ ان کو ابزارب کرتی تھی کہ یار ایسے ہی ہے, کر لو تو کر لو ورنہ گڈی نہیں مل سکتی. اس میں آپ نے ساری باتوں کا ذکر کر دیا سوائے ایک کے, اور وہ یہ کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی نہیں کرتے. ہاں نہیں کرتے. وہ گاڑیاں جو یہاں اور باہر کے ملک دونوں میں پائی جاتی ہیں, یہاں پہ وہ کم از کم 4 سے 5 جنریشنز پرانی ہیں. سو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ تھا. پرانی حکومتیں اس کے لیے بہت بڑی ذمہ دار تھیں, ہمیں اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. پچھلی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس میں یہ شروع ہوا تھا کہ مزید کمپنیوں کو آنے کی اجازت ملی, اور اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اب جب ان کو پہلی دفعہ یہ برنٹ فیل ہوا ہے کمپٹیشن, تو پھر انہوں نے ابھی, اور یہ تو بہت کم پیسے ہیں, 3 بلین لگا رہے ہیں ابھی, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ اب ایک سفر شروع ہوا ہے. اور میں تو حکومت کو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ان کو مزید اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ عوام کو اجازت دے دیں CBU امپورٹ کر لیں باہر سے. ان کو اور زیادہ ڈز پڑے گی تو یہ اور زیادہ ٹھیک ہوں گے. اور آپ دیکھ لیں اتنی ڈسپیرٹی ہے میک میں اور کوالٹی میں کہ آپ کی جو ایک اسکریپ جاپانی گاڑی ہے وہ یہاں, یہ ایک انفارمل مارکیٹ ہماری ہے کہ جو اسکریپ جاپانی گاڑی ہوتی ہے وہ یہاں آتی ہے, جو ان کے ملک میں وہ کہتے ہیں چلنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ جب یہاں آتی ہے تو یہاں پہ ہمارے اب جو ورک شاپ کے لوگ ہیں, مطلب جو اگین انفارمل ورک شاپ کے لوگ جو ہیں, ان کی اندر اتنی اہلیت آ گئی وہ اس گاڑی کو ہماری روڈ لیگل کر دیتے ہیں. یہاں حالانکہ کوئی ایسا چیک نہیں ہے, روڈ لیگل گاڑی یہاں کانسیپٹ نہیں ہے, بٹ وہ گاڑی یہاں پہ جب آتی ہے وہاں کی مانی ہوئی کہ نہیں چل سکتی, یہاں وہ 20-20 سال چلتی ہے گاڑی وداؤٹ اینی پرابلم. اور اسی طرح آپ کمپیئر کر لیں جو گاڑیاں یہیں سے بن رہی ہیں, مطلب سو کالڈ بن رہی ہیں, آپ وہ گاڑیاں یہاں پہ اگر 20 سال چل بھی جائے تو وہ گاڑی اینڈ میں بالکل ختم ہوئی ہوتی ہے, یا اس کے اندر کوئی انجن ٹھیک کرنا پڑتا ہے, کوئی اور قسم کا کام کرنا پڑتا ہے, وچ بیسکلی مینس کہ جو جاپانی اسٹینڈرڈ ہے اس کے ہم قریب بھی نہیں ہیں یہاں پہ. مطلب یعنی کہ اس گاڑی سے اگر آپ اس کا بیج اتار دیں کہ جی وہ بیج ہی ہے نا اور تو کچھ نہیں ہے, جو آپ کو 2-3 کو دیا ہوا جاپانی بیج, اگر وہ اتار دیں اس گاڑی کو مارکیٹ میں رکھیں ایز اے سیپریٹ اینٹی کار کہ جی نیا پاکستانی برانڈ ہے, تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا اس کے. یہ اتنا میجر فرق ہے جاپانی اور پاکستانی گاڑی میں ان کیبن نوائز کا. آپ پاکستانی گاڑی میں بیٹھتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہو, اور آپ کی گاڑی جاپانی بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ لگ گئی ہے, دروازہ لگ گیا اس کا, اور آپ اس کو یہاں پہ ٹھیک کرواتے ہو, کمپنی سے ہی کیوں نہیں کرواتے, تو اس کی بھی ان کیبن نوائز بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ یہ جو ریپیئر کرنے والے ہیں یہ اس میں سے چیزیں نکال کے پھینکتے رہتے ہیں کہ ایتے اضافی ہے, ایسا تو فائدہ ہی کوئی نہیں, ایتے ایم ہی پائے گی, وہ بھائی نوائز کم کر رہی تھی. اور سر دیکھیں اب جو لیکن جو کمپٹیشن ہے نا مینلی وہ چائنیز اور کورین برانڈ سے آیا ہے. اب کورین برانڈس کی جتنی گاڑیاں ہیں یہاں پہ, جو 2 مین کمپنیز آئی ہیں یہاں پہ, ان کی جو دونوں خیر آپس میں بہن بھائی ہیں ویسے تو, لیکن ان کے جو بھی ویریئنٹس ہیں ان کی بلڈ کوالٹی, ان کا یہ جو ساؤنڈ والی بات کر رہے ہیں, ان کی ڈرائیو, ان کے انجنز, ان کی سب کچھ جو ہے وہ بہت بہتر ہے ان باقیوں سے, اس لیے تو آپ کو اتنی زیادہ نظر آ رہی ہیں. دیکھیں ہماری مارکیٹ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں یار یہ ہیوی مارکیٹ میں کچھ پتہ نہیں, یہاں پہ گاڑی لیتے ہوئے ایک بندہ میرے خیال میں شادی کرتے ہوئے اتنے سوال جواب نہیں کرتا جو گاڑی لیتے ہوئے کرتا ہے
کہ جی میں گاڑی وہ لینی ہے تو اپنے ماموں سے بھی پوچھے گا. یہ بھی ویسے ایک پرابلم ہے. conversation کی جائے ایک دن کہ a man's relationship with his car much more important than his relationship with his wife. وہ کرتے ہیں, وہ نہیں, میں سوال کی حد تک پوچھ رہا ہوں, مطلب وہ پتہ ہے ٹھیک ہے یار ہو جائے گا. گاڑی it's true جتنی attention جتنا دھیان اپنی گاڑی کے بارے میں بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں. اور وہ ساتھ جب سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینی ہو تو ایک تو وہ ایک جس نے خریدنی ہوتی ہے وہ آتا ہے, اس کا بڑا بھائی آتا ہے, جب بکرے لے رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک چیز, اس کا بڑا بھائی بھی آئے گا, اور ساتھ ہمیشہ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ ایک ان کا پرانا ورک شاپ کا بندہ ہوتا ہے جو اپیرنٹلی اس چیز کا ماسٹر ہوتا ہے, جو کہ اپنے ہر گاڑی کے پاس جا کے یوں ہی مارتا ہے اپنی بہت تیز ہوتا کہ یہ پینٹڈ ہے یہ نہیں پینٹڈ. اور وہ تو خیر ایک اور کانسیپٹ ہے, یہاں پہ گاڑی جتنی اسکریچڈ اپ ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے. کس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی پینٹ نہیں کرائی گاڑی. مجھے نفرت ہے ایسی گاڑیوں سے کہ بھئی اس کا مطلب ہے آپ ویسے خود فطرتاً ایک گندے انسان ہیں کہ آپ کو اپنی گاڑی گندی رکھنے اچھی لگتی ہے. سو یہ سب سارے مسئلے ہیں. بالکل یہ سارے مسئلے ہیں. چلیں ابھی بہت سے مسئلے ہیں جو ہم آئندہ جو شوز اس میں ڈسکس کریں گے. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ول بی بیک ٹمارو سیم ٹائم. ٹیک کیئر آف یور سیلفز. بورو جناب ٹیم کی طرف سے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.